नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 25वां सिपारा हमारा शुरू हो रहा है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तदअु इल्ला बिइल्मिही। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, उसी की तरफ लौटता है क़यामत का इल्म, यानी अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म, सिर्फ उसी के पास है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिस दिन वो उनको पुकारेगा कि कहाँ हैं वो मेरे शरीक, जिनको तुम मेरा शरीक बनाते थे, वो कहाँ हैं? वो कहेंगे, हमने तो आपसे अर्ज़ कर दिया है कि हम में से कोई भी इसकी गवाही देने वाला नहीं है। यानी उस वक्त ज़ाहिर सच तो आ गया होगा उनके सामने, तो वो कुछ कह भी नहीं सकते कि दुनिया में जो हमने कुछ सहारे ढूंढे थे और उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, अब उनका नाम भी वो नहीं लेना चाहेंगे। वदल्ला अन्हुम मा कानू यदऊना मिन क़ब्ल, और वो सब गुम हो जाएंगे उनसे जिन्हें वो पुकारा करते थे इससे पहले। यानी उस दिन के जो वो हालात होंगे और जो सख्तियाँ होंगी, वो देख के तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब उनकी जो मन घड़त बातें और जो जिनको उन्होंने माबूद अपना बनाया हुआ था, वो सब वो भूल जाएंगे, एक परेशानी में पड़ जाएंगे और वो यकीन कर लेंगे कि अब उनके लिए कोई जाए फरार नहीं है। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता। यानी यहाँ पर खैर से मुराद है दुनिया की नेमतें, माल और दौलत की फरावानी। यानी इंसान के पास दुनिया में रहते हुए जिस कदर भी दौलत हो, जिस कदर भी नेमतें उसे मैसर हो, फिर भी उसको और हासिल करने की ख्वाहिश उसकी कभी ख़त्म नहीं होती। और अगर कहीं उसे तकलीफ़ पहुँच जाए तो बिल्कुल मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बादि दर्रा मस्सतहु, और अगर उसे हम अपनी रहमत का मज़ा चखा दें इसके बाद कि उसे कोई तकलीफ़ पहुँची थी, लयक़ूलन्ना हाज़ा ली, तो वो ये ज़रूर कहेगा कि ये तो मेरा हक़ है। यानी अगर ऐसा मिला है मुझे, ये सब कुछ मुझे हासिल हुआ है, तो ये तो मेरी ही अपनी सलाहियतों की वजह से, मेरी ही अक़ल और मेरी ही स्मार्टनेस है कि जिससे मैंने अपने तमाम मसाइल पर काबू पा लिया और मैं अपने हालात से निकल आया। और मैं नहीं समझता कि ये क़यामत वगैरह कोई कायम होने वाली चीज़ है। वला इन रुज्जतु इला रब्बी, और अगर मुझे लौटा ही दिया गया मेरे रब की तरफ, इंदहुल हुस्ना, तो यकीनन मेरे लिए तो उसके पास भी बहुत बेहतरी, बहुत खैर होगा, बहुत भलाई होगी। यानी दुनिया में भी अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत और इज़्ज़त और औलाद दी है, तो इसका मतलब है मैं तो बड़ा अल्लाह का चहीता हूँ। और जब वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर भी कोई ज़िंदगी अगर है, अव्वल तो मुझे इसका यकीन ही नहीं है कि कुछ होना है ऐसा, लेकिन हुआ तो वहाँ पे भी अल्लाह का तो मैं मंजूर नज़र हूँ। जैसे यहाँ मुझ पर मेहरबान है, इसी तरह वहाँ भी मैं ऐश इशरत के मज़े लेता रहूँगा। तब हम पूरी तरह से बता देंगे उन काफिरों को जो कुछ भी अमाल उन्होंने किए होंगे, और उन्हें हम लाजमन मज़ा चखाएंगे बहुत ही अज़ाबिन गलीज़, बहुत ही सख्त और गाढ़े अज़ाब का। और जब हम इंसान पर नेमतों की बारिश कर देते हैं तो वो रुख फेर लेता है, अपना पहलू बदल लेता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ु दुआइन अरीद, और जब उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है बड़ी लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। कह दीजिए नबी उनसे कि क्या तुमने गौर किया कि अगर ये वाकई अल्लाह ही की तरफ से हो, फिर तुमने इसका कुफ्र किया है? यानी अगर तुम इसको एक सपोज कर लो कि ये अल्लाह ही का कलाम है, तो तुम इसका इनकार कर रहे हो, तो कौन होगा उससे बढ़कर मन नदल्लु मिम्मन हुआ फी शिकाकिन बईद, कौन होगा उससे बढ़कर भटका हुआ जो दूर की मुखालफत में पड़ा हो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फिल अनफुसिहिम, अनक़रीब हम उन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियाँ आफाक में भी और उनकी अपनी जानों के अंदर भी। यानी ज़मीन और आसमान के अंदर भी अल्लाह की निशानियाँ हैं जो उनके सामने आती जाएंगी, और उनकी अपनी जानों के साथ जो मामलात हैं, यहाँ तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये कुरान हक़ है। अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि आपका रब हर चीज़ पर गवाह है? आपका रब सब कुछ देख रहा है और हर चीज़ पर गवाह है।
الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار ہو، آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی وہ کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی یہ صورت ختم ہو رہی ہے، اور سورہ شورا، شورا کا مطلب ہے مشورہ، بھی اسی سے ہے، یعنی معاشرے کا جو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، گھر کا، ایک معاشرے کا، کہ کسی بھی اہم معاملے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ایک دوسرے کو مشورہ دیں، کوئی سوچ سمجھ کے سب مل کے کوئی فیصلے، کوئی بڑا معاملہ ہو تو اس طرح سے اس کے اوپر سب بیٹھ کے سوچ بچار کریں، چاہے خاندان کی سطح پہ ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، تو مشورہ کرنا پسند کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے جب ہم غزوہ احد کا پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حالانکہ ان کا مشورہ آپ کو نہیں پسند آیا، کہ انہوں نے کہا تھا باہر نکل کے لڑنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہیں مدینے میں ہی رہیں، لیکن آپ نے اکثریت کی بات کو مانا، حالانکہ بعد میں انہوں نے بھی کہا کہ جو اللہ کا رسول چاہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ مشورہ کیا اور کرنا چاہیے۔ حامیم عین سین قاف، یہ دونوں آیتیں، دو آیتوں میں آئے ہیں یہ حروف مقطعات۔ تو یہ سورت جو ہے اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ اس میں حروف مقطعات کی دو آیات ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اے نبی اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی طرف بھی اور آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا ہے، وہ اللہ جو بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی آپ کے صرف جو مخالفین تھے آپ کے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وحی کیے جا رہے ہیں، اس طرح آپ سے پہلے آنے والے انبیاء جو تھے ان کو بھی وحی کی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند و بالا، بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، یعنی آسمان فرشتوں سے اس طرح بھرے ہوئے ہیں، اتنے بڑا ان کا اجتماع ہے کہ ایک بالش برابر جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا قیام میں مصروف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آسمان جو ہے قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور زمین میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دوبارہ وہ بات، وہی مضمون آیا کہ جو پچھلی اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ مومنین کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اللہ ان پر نگران ہے اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام جو ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، باقی ان کا محاسبہ کرنا، ان کا مواخذہ کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن عربی میں، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، اور آپ خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کے تمام انسان مومن ہوتے، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ لیکن یعنی اللہ اپنی رحمت یا مغفرت اور جنت کی نعمتیں صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو ان کی خواہش رکھتا ہے، اور پوری کوشش زندگی میں اپنی کرتا ہے کہ کسی طرح سے ان کے قابل اپنے آپ کو بنا سکے۔ پھر اللہ پاک جو ہیں اس کی ان کوششوں کو قبول فرماتے ہیں اور پھر ان کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیتے ہیں۔ اور جو ظالم، الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم یعنی کافر اور مشرک جو ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لی ہے؟ فاللہ هو الولی، تو سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کدھر بھٹک رہو۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے وہ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔
ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، اور وہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے تمہاری ہی قسم کے تمہارے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے، یعنی جانداروں کے جو انسانوں کے علاوہ بھی جو جانداروں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں نر اور مادہ بنائے ہیں، اسی میں وہ تمہاری افزائش کرتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کی جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی وہ اس نے جو کچھ بنایا ہے اس جیسی چیزیں اس کی مثالیں مل سکتی ہیں، لیکن اس ذات کی طرح کی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تمام کنجیاں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جس کی وہی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ اور یہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ تمام پیغمبروں کا دین جو ہے وہ ایک ہی تھا، اور ان سب کو کیا وصیت کی تھی کہ قائم کرو دین کو، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اے نبی، بہت بھاری ہے مشرکین پہ یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ بعض دفعہ کسی کی کوئی نیکی یا کسی کی کوئی بات اللہ کو پسند آتی ہے اور اللہ اس کو چن لیتا ہے، اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ نے کیسے ان کو چنا، کس طرح سے وہ گھر سے نکلے تھے اور کس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں ان کے دل کی کیا کیفیت ہو گئی۔ وہ اپنی طرف سے ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور آپس میں ضد اور بغاوت کے باعث انہوں نے ایسا کیا، یعنی حق کو پہچان لیا کہ علم آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود باہمی تعصب اور ضد جو تھا اور جو سرکشی تھی اس کی وجہ سے کہ ہم کیسے ان کو بڑا تسلیم کر لیں، اور اہل کتاب بھی اسی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے، اسی تعصب کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات آپ کی رب کی طرف سے پہلے سے ایک مقررہ وقت کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے یعنی اہل کتاب، ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایک شک میں ڈالنے، بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ تو اے نبی، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، یعنی دین کے پر قائم رہنے کی دعوت مستقل دیتے رہیے اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا، ہمارے درمیان ہمیں اپنے آپس میں اپنے درمیان کسی حجت کی ضرورت نہیں، کوئی حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں جمع کر دے گا۔ وَإِلَیہِ الْمَصِیرُ، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، جب اللہ کے پاس سب پہنچیں گے تو وہاں پر جو حق بات ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور یہ جو حجت بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر خود سب کچھ فیصلہ ہو جائے گا اور سب کو نظر آ جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہے، اس کے بعد اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی ہے، یعنی جو سابقون اور اولون جو تھے وہ تو پہلے دن سے ہی جو ہے ایمان لے آئے تھے اور استقامت سے اس پر جمے رہے تھے، لیکن بعد میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو آہستہ آہستہ ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ اور ایسے بھی تھے جو ہٹ درمی سے اپنی اسی ضد پر اپنی حجت بازی کیے جا رہے تھے اور کسی طرح دین کی طرف نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے،
کوئی اس کا کوئی اللہ کے آگے اس کا کوئی مقام، کوئی زور نہیں ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی حق کے ساتھ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریبی ہو؟ یعنی الساعہ سے مراد قیامت کی گھڑی ہے۔ تو آپ دیکھیں، ویسے تو ہر انسان کے مرتے ہی جو ہے نا اس کی قیامت تو آ گئی، اس کو اپنے عالم برزخ میں ہی پتہ، قبر میں ہی پتہ چل گیا کہ اس کا کیا فیصلہ، کیا انجام ہونے والا ہے، تو اس کی قیامت تو آ گئی۔ لیکن ایک قیامت کا دن بھی ہے نا، جس دن کا سارا سب کچھ واضح ہو جائے گا اور تمام دنیا اور کائنات جو ہے وہ ختم فنا ہوگی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی ایک طرف تو اس پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری طرف بار بار کہتے ہیں کہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے کانپتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، یعنی وہ تو ان کے دل جو ہے بہت زیادہ خوف سے لرزتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، ایک دن آنا ہے۔ اور اس قیامت کے تصور سے اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ خوف سے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، کیونکہ بڑا خطرناک وہ دن ہے، اور اس دن کی جو وحشت ہے نا، اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل، کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے، اور وہ تو بہت قوی ہے، بہت زبردست ہے۔ اور جو شخص آخرت کی کھیتی کا حرث آخرہ یعنی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کی کھیتی سے آپ دیکھیں، فصل کٹتی ہے تو ایک ایک دانہ بویا ہوتا ہے، اور کتنی اس سے فصل کٹ رہی ہوتی ہے نا، تو آخرت کی کھیتی یہی ہے۔ اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دنیا کمانے اور دنیا کے خوبصورتی اور اس کی چکاچوند میں کھوئے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم دے دیتے ہیں اس کو دنیا میں سے کچھ فائدہ، کچھ عرصے کے لیے، جب تک کہ اس کی زندگی ہے وہ فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا راستہ طے کر دیا جس کی اجازت یا جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اگر ایک قطعی حکم پہلے سے نہ طے ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے قیامت کب آنی ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی ان سرکشیوں، ان نافرمانیوں کی وجہ سے بہت پہلے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس وقت تک کے لیے مہلت بھی دی ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اور ڈھیل بھی دی ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے، جو کچھ انہوں نے عمل کیے، اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن جو ہے اب وہاں اپنے غلط عقائد اور برے اعمال کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہوں گے، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا۔ یعنی ان کے جو عقائد اور جو ان کے فعل تھے اس کا وبال ان کے سروں پر پڑنے والا ہوگا۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے کتنی پیاری باتیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی ان کے لیے بہت بڑا فضل ہوگا، بہت بڑا فضل ہوگا ان کے رب کی طرف سے۔ اور یہ ہے وہ انجام جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں اتنے سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کا، اور تمہاری مخالفتیں، تمہاری دشمنیاں، تمہاری بدسلوکیاں سب جھیل رہا ہوں، میں نے کبھی تم سے کوئی صلہ یا کوئی انعام تو نہیں مانگا نا۔ الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے، یعنی جو قرابت داری جو تمہارے اور میرے درمیان ہے، آخر آپ کے قبیلے کے اور آپ کی برادری کے لوگ تھے نا، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ یہ لوگ بھی آپ کے معاملے میں قرابت داری کا لحاظ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے تو ضد میں آ کے تمام ان باتوں کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔
اور جو کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کا اضافہ کرتے رہیں گے، یقین اللہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ جو کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کی بھلائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اللہ پاک اس کو بڑھاتا جائے گا۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ کر لیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کہتے تھے کہ قرآن خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے۔ یہ بات جو ہے بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن دراصل ان کے مخالفین کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جو نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ہے، اور آپ کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو گڑھیں یا تصنیف کریں۔ آپ کو تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کے وہی آپ کے اوپر آئے ہی ضرور، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر چاہے تو یہ صلاحیت آپ سے لے کر آپ کے قلب پر مہر کر دے اور آپ پر وہی آنا بند ہو جائے۔ تو یہ بات کس لیے کی جا رہی ہے؟ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اللہ کا خالصتاً اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی مرضی سے وحی کی شکل میں نازل ہو رہا ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور اپنے فضل سے انہیں ان نیکی کے کاموں میں، ان کے ایمان میں اللہ تعالیٰ ترقی بھی دیتا ہے، ان کو بڑھاتا بھی ہے۔ اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق اپنے سب بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ بارش کے ہوتے ہی کیسی اللہ کی رحمت ہر طرف چھاتی ہے کہ سب سے ہریالی پھوٹنا زمین سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب دیکھیں بارش کا سیزن ہو، خاص طور سے گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ کسان رہتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، ان سے پوچھئے۔ ہم ویسے تو بارش سب کے لیے ہی رحمت بن کر آتی ہے اور سب کو ہی خوشی ہوتی ہے، لیکن ان سے پوچھیں جن کی فصلیں کھڑی ہیں اور ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یا بادل آ ہی نہیں رہے، اور خدا نخواستہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ساری فصلیں جو ہیں وہ خشک سالی کا شکار ہو کے سب خراب ہو جائیں گی۔ تو ایسے میں اچانک اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور بارش برسنے لگتی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، اور وہ اپنی ذات میں اس کی خود قابل تعریف ہے، یعنی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور ان دونوں میں اس نے جو جاندار پھیلا دیے ہیں، یعنی آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں انسان، اور اس کی بے شمار مخلوقات اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور جب چاہے ان کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے باعث آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہر غلطی پہ، ہر گناہ پہ جو ہے وہ فوری پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ اور بہانے سے دیکھیں کس طرح سے اللہ پاک اکثر معاف کرتے رہنے سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وضو کرتے ہیں تو گناہ، انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسری رمضان تک، یہ سب کیا ہے؟ آٹومیٹکلی گناہ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام کیا تو گناہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جن سے اللہ جو ہے عفو درگزر کا معاملہ فرماتا رہتا ہے اور ہر غلطی پہ پکڑتا نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ نافرمانیوں کی سزا وہ انسانوں کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔
ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالأعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندروں میں چلنے والے جہاز جو کہ پہاڑوں کی مانند ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں چل رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، ان یشاء یسکن الریح، تو وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سمندر کی سطح پہ۔ یعنی سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں؟ ہوا کے رخ سے چلتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے، اب آج کل تو خیر اور لیٹسٹ بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، لیکن پہلے جو ہے بادبانوں کے ذریعے ہوا کے رخ پہ جہاز چلا کرتے تھے۔ اب بھی ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں، لیکن اب جو ہے اس کے لیے دوسرے طریقے جو ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یا وہ چاہے تو تباہ کر دے ان جہازوں کو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اللہ چاہے تو ان جہازوں کو تباہ و برباد کر دے سمندر میں، لیکن وہ بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات میں کج بحثی کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاز جو ہیں وہ نکلتے ہیں، بلکہ ہر چیز میں ہی دیکھیں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کبھی بھی کسی کام سے کسی سفر پہ نکلتے تھے تو واپس سیدھے اپنے گھر نہیں آتے تھے، بلکہ مسجد نبوی جاتے تھے اور 2 نفل پہلے پڑھتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ اور ہم سب کو بھی کوشش کرنا چاہیے، اگر یاد رہے تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کہیں لمبے سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں دیکھیں کتنا ٹریفک ہے، ٹرالرز ہیں، ٹرکس ہیں، جگہ جگہ روڈز پہ برجز ہیں، ان کے کنارے ٹوٹے ہوئے۔ کراچی کا تو بہت ہی برا حال ہے نا۔ اللہ پاک خیریت عافیت سے ہمیں گھر پہنچا دیتا ہے، تو ہمیں اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہا ہے، بس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی پرائرٹیز چینج کرنی ہے، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی نعمتیں اور آسائش چاہیے، یا ہمیں آخرت کا وہ ہمیشہ قائم رہنے والا آخرت کا انعام چاہیے؟ تو دیکھیں، دنیا کی نعمتوں کو مانگنا، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ مانگیں، ضرور مانگیں، لیکن اس میں اس حد تک نہ کھو جائیں کہ اپنی آخرت کو ہی بھول جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ عارضی ہے۔ جس دن انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ سجا سجایا گھر، وہ لیٹسٹ ڈیزائن کے برانڈڈ سلے ہوئے کپڑے، وہ طرح طرح کی جیولری، وہ کراکری، وہ ڈیکوریشن پیسز جو کس طرح محنت سے، شوق سے ہم جمع کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، سب بے معنی۔ اس انسان کے لیے اس کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اب کوئی اس کو رکھے، اس کو پھینکے، توڑے، کسی کو دے دے، اپنی زندگی میں کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اس کی ان چیزوں کو ہاتھ بھی لگائے؟ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ ایک عارضی چیز ہے نا۔ بظاہر ہمیں یہ سب چیزیں اپنی لگ رہی ہیں، لیکن در حقیقت ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اس کے بعد بلکہ آنکھ بند ہونے کی بھی کیا، اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی بہت سیریس بیمار ہو، جیسے میں ابھی اپنی دوست کا جن کا رمضان میں جو انتقال ہوا ہے، میں ان کے گھر جب گئی ہوں تو میں ان کے گھر کو دیکھ کے یقین کریں میری بہت عجیب حالت ہوئی۔ اتنا پیارا سجا ہوا گھر، بہت اچھے سے، بہت سلیقے کی تھی۔ انہوں نے کتنے طریقے سے، کتنا اچھا، کتنی محنت سے، کتنے سالوں میں گھر کو اس طرح بنایا ہوگا۔ اور اب ان کی جو حالت تھی، یعنی اتنی سیریس حالت تھی کہ ان سے تکلیف ان کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھ بھی کھول کے بیٹھ بھی نہیں سک رہی تھی، آنکھ کھول کے زیادہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، اتنی شدید وہ اذیت میں تھی۔ اب ان چیزوں کی ان کی نظر میں کیا اہمیت تھی؟ ان کی زندگی میں ہی کیا اہمیت رہ گئی؟ اگر کوئی اس وقت ان سے آ کے کہتا آپ کا فلانا جو آپ نے ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے وہ کسی نے توڑ دیے، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی بھاڑ میں سے، مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کے وہ جو آپ نے اتنی محنت سے اتنے اچھے خوبصورت کپڑے سلوائے تھے وہ ماسی لے گئی، یا کسی نے پھاڑ دیا، یا کسی نے، وہ کہیں گی ہو کیئرس، مجھے کیا کرنا ہے؟ بلکہ وہ اتنا بھی نہیں بول سکیں گی۔ تو دیکھیں، ہم جن چیزوں کو اتنا اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی کا حاصل لگ رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں کیسی بے معنی ہماری زندگی میں ہی ہو جاتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، کوشش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خصوصیت اور بہت بڑی مومنین کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے اور وہ غصے کو پی جاتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ والذین استجابوا لربہم وقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اور نماز قائم کی، جنہوں نے جواب دیا اپنے رب کی پکار کا اور نماز قائم کی۔ نماز قائم کرنا دین کا بنیادی، آپ کو معلوم ہے نا، سب سے اہم رکن ہے، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ بھی کس طرح سے آپ سے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ اپنی رائے پہ صحابہ کی رائے کو بھی ترجیح دے دیتے تھے اگر اکثریت کہہ رہی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ کا انتظام یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے، یا گھر کے کوئی معاملات ہیں، کسی بچے کی شادی کا معاملہ ہے، تو آپس میں جمع ہو کے بیٹھ کے صلح مشورے سے کریں۔ آج کل دیکھیں بہت ساری شادیوں کی ناکام ہونے کی، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عقل مند بن کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی فیصلے میں یا کسی چیز میں شامل کرے۔ کیا ہوتا تھا پہلے، کسی کا رشتہ آتا تھا تو ماں باپ کے جو بھی بہن بھائی ہوتے تھے یا ماں باپ ہوتے تھے ان سب کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کی جاتی تھیں، اور پھر وہاں ان لوگوں سے ملا جاتا تھا، انہیں بلایا جاتا تھا، پھر ان لوگوں کو لے کے جایا جاتا تھا، اور پھر سب بزرگ اور آپس میں سب بیٹھ کے طے کرتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، پھر اس کے حساب سے فیصلہ ہوتا تھا۔ اور اب کیا ہوتا ہے، اب صرف اس گھر میں جو بھی ہیں، ماں ہیں یا باپ ہیں، وہ صرف اس فیصلے کو کرنے کے مختار ہیں، یا وہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی کسی کو کسی قابل نہیں سمجھتا، تو اس کے نتائج بھی پھر اسی طرح کے نکل رہے ہیں۔ تو صلاح مشورہ کرنا جو ہے یہ دین کی طرف سے بتایا گیا طریقہ ہے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے انہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی مومنین کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کے نیک بندے، ان کی خصوصیات ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، اور ابھی یہاں پر بھی مستقل وہی خصوصیات آ رہی ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی جب دین کی بات آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ کسی نے ان پہ زیادتی کی تو انہوں نے وہ فوراً بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے لیے تو کہا ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، معاف اور درگزر کر دیتے ہیں، لیکن دین کا جہاں معاملہ آ جائے تو پھر سختی سے جواب دیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے آگے جھک جائیں اور ان کے ساتھ کہیں جی آپ اور ہم تو ایک ہی جیسے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں ہے، نہیں، ان سے سختی سے پیش آتے ہیں اور ان سے بدلہ لیتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ اور یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ جس قدر زیادتی ان کے مخالف کر رہے ہیں اتنی ہی زیادتی وہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یقینا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کوئی بدلہ لے لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں، یعنی اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے اور اتنا ہی بدلہ اس نے لے لیا ہے تو پھر کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں مکے میں کس طرح جو ہے وہ ظلم مظالم ہوئے تھے، خاص طور سے غلاموں کے اوپر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طرح اور بہت سارے سردار تھے جو کہ ظلم کرتے رہے تھے۔ تو وہ کیا ہوا تھا، بدر کے میدان میں جو ہے وہ سب سامنے آ گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ ان سے بدلہ لینا ان کے اختیار میں تھا، لیکن وہاں پہ کیونکہ دین کا معاملہ تھا نا، تو دین کے لیے لڑائی ہو رہی تھی، ذاتی بدلہ نہیں لیا جا رہا تھا۔ اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے۔ اصل میں الزام تو انما السبیل الذین یظلمون الناس، اصل میں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو عدل و انصاف کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں
اور اس کے اوپر چلنے کے بجائے زمین میں سرکشی دکھاتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بجائے خود حاکم بن بیٹھتے ہیں، اور جو دل چاہتا ہے، جس سے دل چاہتا ہے، خود ہی بدلے لینا اور سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی غلط یہ بات ہے۔ اور ہاں، جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ واقعی بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت ہمت والی بات، بہت عزم والی بات ہے، بہت، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ نے ہی گمراہ کر دیا تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی مددگار نہیں۔ اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹ جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ هل إلى مرد من سبيل، کیا واپس لوٹ جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو یہ ان کے ذہن میں آئے گا کہ جیسے دنیا میں ہم نے برے عمل کیے تو موت آئی اور ہم مر گئے، اور اس کے بعد اب یہاں ہیں، اب یہ عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، اس عذاب کو کی بھی تو کوئی لمٹ ہوگی نا، کہ اس کو بھگتنے کے کوئی وقت ہوگا کہ اتنے عرصے کا یہ عذاب ہے۔ اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، کس پر؟ جہنم پر، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوں گے ذلت کی وجہ سے، دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے۔ یعنی اس کیفیت کا اللہ تعالیٰ منظر یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو مجرموں کا جو حال ہوتا ہے نا، کہ ظاہر آنکھیں تو ندامت سے زمین میں گڑی ہوں گی، لیکن کنکھیوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کون کون شامل ہے اور کون کون جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہوں گے۔ اہل ایمان کہیں گے کہ واقعی تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن کے خسارے میں مبتلا کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے۔ یعنی وہ تو کوئی پلٹنے کی راہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی اب راہ نہیں ہے، اور ہمیشہ کے عذاب ان کا منتظر ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ نے ہی گمراہ کر دیا پھر اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں۔ اور اہل ایمان اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جسے لوٹایا نہ جا سکے گا۔ یعنی وہ دن تو پلٹایا نہیں جا سکے گا اور پھر پچھتاوا دل میں نہ رہے، اس لیے جیسے ہی اپنے رب کی پکار، اپنے رب کے احکامات کو سنتے ہو تو فوراً اس پہ لبیک کہو اور عمل کرنا شروع کر دو۔ نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کرنے کا موقع۔ یعنی اس دن جو بھی ہو تمہارے ساتھ کیا جائے گا، نہ تو تم اس پر کوئی احتجاج کر سکو گے، نہ تم اس سے کوئی اپنی حالت کو بدلنا تمہارے اختیار میں ہوگا، کیونکہ جرائم تمہارے سامنے تمہارے بتا دیے جائیں گے نا، اس کے بعد تم کیا کہہ سکتے ہو؟ وَإِنْ أَعْرِضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، کوئی نگراں بنا کر نہیں بھیجا، تو جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کی ذمہ دار وہ خود ہی ہیں۔ اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں آپ پر کوئی ذمہ داری مگر صاف صاف پہنچا دینے کی۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اتراتا ہے، اور اگر آ پڑے اس پر کوئی برائی اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی جو کچھ وہ خود کام کر رہا تھا ان کی وجہ سے، تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ انہیں ملا کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں۔ اب دیکھیں نا، کسی کو اللہ نے بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ فرما رہا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور جس کو وہ چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے وحی کے، اللہ وحین، سوائے وحی کے۔ یعنی یہ وحی کی وہ پہلی قسم ہے جسے کہتے ہیں القا کرنا، دل میں بات ڈالنا، یا الہام کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اس کو وحی کی گئی، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی۔
یا کسی اللہ کے نیک بندے تک اللہ اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، اس سے متعلق کوئی بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا تھا کہ اپنے بچے کو کس طرح سے انہیں سمندر میں بہانا ہے. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ او من ورائی حجاب، یا پھر وہ بات کرتا ہے پردے کی اوٹ سے، حجاب سے. یہ وحی کی دوسری قسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کلام فرمایا. یہ ہے دوسری قسم، یعنی ان کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ کے اور ان کے درمیان پردے تھے، دیکھا نہیں انہوں نے. یا وہ بھیجتا ہے کسی فرشتے کو، پیغامبر کو، رسولن جو ہے پیغام لے کر آنے والے، تو رسول جو انسان ہیں ان کو بھی اور ان فرشتوں کو بھی جو وحی لے کر آتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کسی فرشتے کو، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. یہ وحی کی تیسری قسم ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. انہو علی حکیم، وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے. ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، اور اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا کے طریقوں کے جو روایتی طریقے ہیں اس طریقے سے تو تعلیم حاصل کی نہیں تھی، اور نہ ہی آپ نے تورات یا کوئی اور کتاب پڑھی تھی. تو اس لحاظ سے آپ امی تھے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ یقیناً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، اور آگاہ ہو جاؤ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. سورہ شورى آپ کی ختم ہوئی. سورہ زخرف اور سورہ دخان یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے. حامیم سے یہ بھی شروع ہو رہی ہے. والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو. اور یہ ام الکتاب میں ہے ہمارے پاس بہت بلند و بالا، بہت حکمت والی. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم اس کے ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ یعنی اگر تم اس کی ناقدری کر رہے ہو، اس کی قدر نہیں کر رہے، روگردانی کر رہے اس سے، تو کیا تمہارے رویے کی وجہ سے ہم اپنی اس نعمت کو اٹھا لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ابھی ہم تو مزید مہلت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ کتاب تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلے لوگوں میں بھی. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان میں بہت زیادہ قوت میں بڑھ کر تھے، یعنی جو بہت طاقتور تھے ان کو ہم نے نیست و نابود کر دیا. اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو زبردست ہے اور علیم ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو. اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا. کذالک تخرجون، اور اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ جس نے بنائے تمام مخلوقات کے جوڑے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر اپنے رب کے انعام کا ذکر کرو جبکہ تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ. وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے
ان کو یعنی ان سواریوں کو ہمارے بس میں مسخر ہمارے لیے کر دیا، اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرایا، یعنی اس کے بعض بندوں کو اس کی اولاد قرار دے دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان بہت بہت کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے بنا لی اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لیا بیٹوں کے ساتھ؟ کیونکہ وہ اہل مکہ جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت یا خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی جب یہ اتنی ایک بہت بڑی جو گناہ کی بات ہے وہ اللہ سے وہ منسوخ کرتے ہیں، لیکن جب خود ان میں سے کسی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے۔ اور کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں اور بات میں، بحث میں، جھگڑے میں اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی، یعنی بچیاں بہت نازک ہوتی ہیں، بچپن سے ہی کھلونوں سے گڑیوں سے کھیلتی ہیں، زیورات میں دلچسپی رکھتی ہیں، اور بحث تکرار کے موقع پہ عام طور سے گھبراتی ہیں بحث اور تکرار سے، اور اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ اتنے اس طرح سے بیان نہیں کر پاتی، جبکہ اس کے برعکس لڑکے جو ہیں وہ ذرا مضبوط ہوتے ہیں اور کھلنٹڑے بھی ہوتے ہیں، اور فطری طور پہ ان کا رجحان ہتھیاروں سے اور گاڑیوں سے، ان کھلونوں سے کھیلنا ہوتا ہے نا۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ان کی یہ گواہی یعنی جو وہ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہیں لکھ لی جائیں گی، اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا، پاسپورٹس ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے۔ ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، وہ تو محض اندازے سے تیر چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے؟ یعنی یہ جو ان کے معبود جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، لات، منات، عزا تھے، حبل، ان میں سے کسی پہ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نازل ہوا ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی کتاب ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے انہوں نے تھاما ہوا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اب اس کتاب میں جو آیا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کس طرح سے، کس بات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی راستے پر پایا، اسی ایک راستے پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والوں کو مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، یعنی یہی وتیرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، کوئی اللہ کا رسول آیا تو اس کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کی گئیں کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اس خبردار کرنے والے نے کہا کہ چاہے میں تمہارے پاس لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء اجداد کو پایا، یعنی جو رسول آیا اس نے کہا بھی یہ بات کہ بھائی میں جو لایا ہوں کتاب، جو کچھ اللہ کی طرف سے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو تمہارے باپ دادا کرتے رہے تھے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے ساتھ جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہم انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبۃ المكذبین، تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور جب کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا سے مطلب ہے کہ یاد کرو، جب ابراہیم نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے، یعنی اپنے اولاد میں بھی، تاکہ وہ اللہ ہی کی جانب رجوع کیے رہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہی تعلیم اپنی اولاد کو بھی دی۔
اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور کہنے لگے کہ یہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر۔ یعنی مکہ اور طائف جو ہیں یہ قریب قریب شہر تھے، اور دونوں شہروں کے آپس میں بہت گہرے مراسم تھے۔ تو اس میں ولید بن مغیرہ کا زیادہ ذکر آتا ہے کہ طائف میں اس کے بہت سے باغات تھے، مکانات تھے، اور بہت پیسے والا، اور اولادیں بھی تھیں کئی بہت زیادہ کثرت سے۔ تو وہ اور اس طرح کے بڑے سردار جو وہ کہتے تھے کہ بھائی کسی ہمارے جیسے کسی بڑے سردار یا کسی بہت مرتبے والے یا پیسے والے کے اوپر چھوڑ کے ان کے اوپر کیوں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، یہ کیسے یہ فیصلہ کرنے والے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات کی فوقیت دی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کیا، خوشحال گھرانے میں، اور کسی کو ایسا ہے کہ وہ بہت سخت محنت کرتا ہے اور اپنا مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض لوگ دوسروں کو خدمتگار بنا سکیں، ملازم بنا سکیں، کیونکہ اللہ کا یہ بنایا ہوا ایک نظام ہے نا۔ اگر سب ایک ہی جیسے مال و دولت کے ساتھ، ایک ہی جیسی تعلیم کے ساتھ، ایک ہی جیسی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ہوتے تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچرے اٹھانے والے ہوتے ہیں، پھر اسکولوں میں پڑھانے والے ہوتے ہیں، بینک میں کلرکس اور بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا نا، تو پھر ایک ملازموں کا بھی ایک اللہ پاک نے ایک طبقہ بنایا کہ جو کہ اس طرح کے کاموں کو کرنے والے ہیں، جو وہ بھی ظاہر بہت ضروری ہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، یعنی اگر تمام لوگوں کے کافر اور منکر ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پہ وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، وہ زخرفن اور سونے کی بھی بنا دیتے۔ زخرف اصل میں کہتے ہیں چمکتا ہوا جو پالش ہوتی ہے، جو بظاہر دیکھنے میں چمکتی ہوئی چیز سونے کی طرح لگ رہی ہو لیکن ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ان چیزوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا کہ مطلب یہ لوگ سب کے سبھی کافر نہ ہو جائیں تو اللہ ہر طرح کی نعمتیں، مال و دولت ان کو دے دیتا، تو یہ تو بالکل ہی دنیا میں کھو کے بھول جاتے اللہ کو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا و مافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یعنی دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو، کسی کا محل ہو، کسی کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہوں، جو کچھ بھی ہو، مال و اسباب ہو، وہ قبر میں تو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا نا، جو کچھ بھی ہے وہ یہیں چھوڑ کر جائے گا۔ اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے ہے۔ اور جو کوئی منہ پھیر لے گا رحمان کے ذکر سے، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی بڑی کامیاب ہے، خوب چل رہا ہے ان کا کاروبار، دولت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ اپنی انہی کامیابیوں پہ بڑے خوش دنیا کو اور مزید سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہ شیطان جو ان کو پھر سیدھے راستے کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، اور ان کو دنیا ہی خوشنما کر کے دکھاتا ہے، جس سے وہ اس پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔
اس وقت اندازہ ہوگا کہ شیطان نے کیسے مجھے دھوکے میں ڈالا اور مجھے کیسے ایسی ذلت بھری اور ایسے تکلیف دہ اور دردناک عذاب کی طرف مجھے لے آیا. تو وہ کہے گا کاش تمہارے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تم تو بہت ہی برے ساتھی تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہے گا اور جب کہ تم ظلم کرتے رہو تو آج کے دن یہ بات تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی، تم سب عذاب میں شریک ہو. یعنی وہ شیاطین ساتھی بھی اور تم بھی، ان کا عذاب میں تمہارے ساتھ شریک ہونا، یعنی ان کا کہ انہوں نے تمہیں بہکایا تھا، اس بات سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تمہیں بھی تمہارے کیے کی سزا ویسی ہی ملے گی، تم کیوں آئے اس کے بہکائے میں. تو اس سے تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. افانتا تسمع الصم اور تہدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. تو اے نبی، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں؟ اور اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے. یعنی اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں پھر بھی ان کی یہ جو جرائم ہیں ان کی سزا تو انہیں ضرور ملے گی. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقیناً ان پر پوری قدرت حاصل ہے. یعنی ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں ہی ان پر فیصلہ کو نصاب لے آئیں اور چاہیں تو آپ کے بعد ان پر گرفت کریں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اے نبی، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. اور ان قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں، کہ ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ. اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو اس نے کہا دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار، تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور نہیں دکھاتے تھے ہمیں انہیں کوئی نشانی مگر وہ اپنی ہی جیسی پہلی نشانی سے اختہا یعنی بہن ایک سے کے بعد، یعنی بہن کا مطلب یہ کہ ایک جیسی نشانیاں، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک عذاب ان پر آتا تھا جو اور پہلی نشانی دوسری سے بڑھ کر ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے شاید کہ وہ باز آ جائے. یعنی اس لیے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا کہ شاید اس سے خوف کھا کے اللہ کو پہچان لیں اور پلٹ آئیں. اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ اے جادوگر، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو تم نے اس سے کر رکھا ہے. یعنی جب بہت تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کرتے تھے کہ اگر ہماری یہ تکلیف دور ہو گئی تو اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون. اور پھر جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے وہ عذاب تو وہ اسی وقت وعدے سے پھر جاتے تھے. اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کروا دیا، قال یا قومی الیس لی ملک مصر. اس نے کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یعنی اس کو یہ خطرہ تھا کہ یہ اس کی حکومت چھیننے کے لیے یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی. افلا تبصرون. تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین. کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے؟ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا، یعنی میرے پاس تو سب کچھ پوری مصر کی حکومت ہے، یہاں کے جو معاشی وسائل ہیں سب کے سب کچھ میرا ہے، تو میں کیا اس سے بہتر نہیں ہوں؟ کیونکہ موسیٰ جو ہیں وہ تو ایک ہماری محکوم قوم کا ایک فرد ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ولا یکاد یبین. اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا. اور تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن؟ یعنی اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اللہ کا رسول ہے تو اللہ نے اسے سونے کے کنگن کیوں نہ دیے؟ ایک بادشاہ کے مقابلے میں جا رہے ہو تو سونے کے کنگن ہی پہنتے جاؤ، یا اس کے ساتھ فرشتے آ رہے ہوتے صفیں باندھے ہوئے. فاستخف قومہ فاطاعوہ. تو اس طرح اس نے اپنی قوم کی عقل جو ہے وہ مار دی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین. یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمانی تھے. تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا.
فجعلناہم سلفا و مثلا للآخرین، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پہ آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ کیوں چلانے لگتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے پہ آپ کی قوم کیوں چلانے لگتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی وہ تو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح وہ، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جس طرح ہم لات اور منات اور عزیٰ کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں، تو آپ عیسائیوں کے معبود کی کیوں تعریف کرتے ہیں اور ہمارے معبود کی کیوں برائی کرتے ہیں؟ یہ بات تھی اس وجہ سے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں گے، اور یقیناً وہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ اور فَلَتَمْ تَرُنَّ بِهِ وَاتَّبِعُونِی هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، تو اس کے بارے میں یعنی اس قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے اس راستے کی طرف آنے سے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دے گا، روکنے کی کوشش کرے گا۔ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، کیونکہ انجیل جو تھی وہ کتاب شریعت نہیں تھی، صرف حکمت تھی، جبکہ تورات جو تھی اس میں شریعت کے تمام جو احکامات تھے وہ موجود تھے۔ اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی وہ تورات جو تھی وہ کینسل نہیں ہوئی تھی بلکہ اسی کے احکامات چلتے تھے۔ اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان میں سے کئی گروہ آپس کے اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، یعنی دنیا کی جو دوستیاں ہیں نا اس دن سب دشمنیوں میں بدل جائے گی، صرف مومنین اور صادقین جو ہیں، متقین جو ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے کہا جائے گا میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارا بہت عزت و اکرام سے تمہیں وہاں پر ریسیو کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور گردش کرائے جائیں گے، یطاف یعنی پھرائے جائیں گے، جس طرح سے محفلوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ٹرے میں لے کے اور ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں اور ایک ایک کو آفر کر رہے ہیں، اس طرح سے ان پر گردش کرا جائیں گے سونے کی تشتریاں اور پیالے، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جس کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی، اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے تھے۔ یعنی جنت کیوں ملی ہے تمہیں؟ تم اللہ کا خوف رکھتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے تھے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے تھے، تو اب ان اعمال کی وجہ سے آج یہ جنت جس کو کہا گیا ہے کہ وہ مومن کی میراث ہے، تو وہ ان لوگوں کی میراث ہے اور وہ لوگ اس کے وارث ہیں جو نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اور اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہیں جن سے تم کھاتے ہو۔
ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے بالکل نا امید ہو کر، کوئی چھٹکارے کا امکان ان کو نظر نہیں آئے گا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ آواز دیں گے، وہ ندا کریں گے کہ اے مالک، اے ہمارے رب، اب تو آپ کا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے۔ وہ ندا کریں گے اے مالک، مالک سے یہاں مراد ہے جہنم کا داروغہ، یعنی اہل جہنم اب اسے مخاطب کر کر کے فریاد کریں گے کہ اب عذاب جھیلتے جھیلتے ہماری تو بری حالت ہو گئی، آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمیں موت ہی دے دے اور ہمارا قصہ تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں اب ہمیشہ یہی رہنا ہے، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی، حق سے بیزار رہی۔ کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا؟ تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی جو سرگوشیوں میں جو مشورے کیے جاتے ہیں چھپ چھپ کے ان کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارے جو ایلچی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیا نام ہے ان کے، کرامن کاتبین، تو وہ دونوں جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں ایک ایک لمحے کی رپورٹ۔ اور قل ان کانا للرحمانی ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا، یعنی اگر ایسی ہی بات کوئی ہوتی کہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ کوئی بیٹا ہے تو رسول سے زیادہ بڑھ کے سب سے پہلے کون اس پہ ایمان لاتا؟ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ اسی طرح سے مین میخ نکالتے رہیں گے اور کھیل تماشوں میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں گے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اور وہ بہت حکمت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے اختیار میں ہے بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب چیزوں کی۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی شفاعت کا جن کو یہ پکار ہیں اللہ کے سوائے اس کے کہ جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور قسم ہے نبی کہ اس قول کی کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے درگزر کیجیے۔ وَقُلْ سلام، اور کہیے سلام ہے، یعنی اگر یہ لوگ آپ سے الجھتے ہیں اور دعوت کے جواب میں مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ان کو سلام کہہ کے آگے بڑھ جائیے، نظر انداز کر دیجیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے، یعنی اب وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے جب حقیقت ان پہ آشکار ہو جائے گی اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ختم ہو گئی الحمدللہ سورہ دخان۔ حامیم، یہ حامیم کا ایک سیٹ ہے جو صورتیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں لائن سے سب حامیم سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، اور یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ مبارک رات آ رہی ہے رمضان کے آخری عشروں میں جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت سے کے جو فیصلے ہیں نا، جو کام ہے نا ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جو کہ شب برات میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ فیصلوں کی رات ہے اور سب فیصلے ہوتے ہیں، وہ اصل میں وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا تمام حکمت کے ساتھ تمام کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین،
اور یہ طے ہے ہماری طرف سے، یہ احکامات ہماری طرف سے طے ہیں، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یقیناً اللہ ہی ہے ساری کائنات کا پروردگار اور رب اور مالک۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے تمہارے باپ دادا جو تھے ان کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، اور لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے کھیل تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، دخان مبین واضح دھواں۔ تو اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں دو گروہ ہیں، جن کے ایک تو قیامت کے دن کی جو دھواں ہے اس سے مراد لے رہے ہیں، یعنی اس میں حضرت علی ابن عمر ابن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے نمودار ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے فوراً پہلے جو نمودار ہونے والی 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں دھوئیں کا ذکر بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کی یہ شدت کے ساتھ یہ رائے ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سالوں میں مکے میں جو قحط پڑا تھا اس کے بارے میں پیش کی خبردار کیا جا رہا ہے۔ صحرائی علاقوں میں اگر طویل عرصے تک بارش نہ ہو تو پوری فضا گرد سے اٹھ جاتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ دھوئیں کے بادل چھائے ہیں۔ تو میں نے دونوں باتیں آپ کو بتا دی۔ وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، کہاں ہے ان کے لیے وہ یاد دہانی کی استطاعت جبکہ آ چکا ان کے پاس ایک واضح کر دینے والا رسول۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور کہا استغفر اللہ کہ یہ تو کوئی اس کو کسی نے کچھ سکھایا ہے اور یہ مجنون ہے، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کسی اور کی سکھائی ہوئی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان پہ آصیب اور جن کا سایہ ہو، ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے تو تم لوٹ کر پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ اس آیت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو موقف ہے اس کی مطلب ایک دلیل ملتی ہے، کیونکہ قیامت کا دھواں ہوتا تو اس کے دور کے جانے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو اگر یہ جو عذاب جو قحط کی شکل میں تھا، بارش کا نہ ہونا، اس کا اگر ذکر ہے تو یہاں پہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے تو تم لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ اس دن کی، یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہم نے آزمایا تھا اس سے پہلے قوم فرعون کو بھی، اور ان کے پاس بھی ایک بہت معزز رسول آیا تھا۔ اس پیغام کے ساتھ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امین ہوں، ایک رسول امین ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں نے پناہ حاصل کی ہے اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے دور رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور یہ جان رکھو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا سمندر کو ساکن، یعنی سمندر کو ہم تمہارے لیے پھاڑ کے راستہ بنائیں گے، اس راستے سے گزر جانے کے بعد اسے اسی طرح چھوڑ دینا، کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ یہ ایک لشکر ہیں جو غرق کیے جائیں گے، یعنی وہ جب تعاقب کرتے ہوئے وہ لشکر وہاں پہنچے گا تو اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم اس کو غرق کر دیں گے۔ انہوں نے کتنے ہی باغوں، چشموں، کھیتوں اور شاندار رہائش گاہوں کو چھوڑ دیا۔ وَنَعْمَاتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور کیسی کیسی نعمتوں کو جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور یوں ہی ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔
تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ ہی کوئی مہلت انہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے۔ وَمِن من فرعون إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، فرعون سے، یعنی وہ بڑا ہی یقیناً وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے علم رکھنے کے باوجود ان کو اقوام عالم پر یعنی بنی اسرائیل کو تمام جو دوسری قومیں تھیں ان پر ترجیح دی، یعنی بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام خرابیاں اور کوتاہیاں ہمارے علم میں تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دنیا کی تمام اقوام پر انہیں فضیلت دے کر ان کا درجہ بڑھایا تھا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑی تعداد جو تھی نا اس قوم کی، وہ ہر حال میں توحید پر قائم رہی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں انکار کرتے رہے، اور کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنایا، لیکن وہ ایک گروہ تھا، اکثریت جو تھی وہ توحید پر ہی قائم رہی۔ اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دیں جن میں بہت واضح آزمائش تھی۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، یہاں ہؤلاء سے مراد ہیں اہل مکہ، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کچھ نہیں ہے مگر ہماری یہ پہلی موت ہی ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی بس جو موت آئے گی تو بس ہماری زندگی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، اور دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ جو ہے ہم تو نہیں جانتے۔ تو لاؤ ذرا ہمارے آباء اجداد کو، اگر تم سچے ہو، یعنی وہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے، تو ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھائیں۔ کیا یہ بہتر ہے یہ تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ یمن کے قدیم بادشاہ جو تھے وہ تبا کہلاتے تھے، بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود تھا، اور اسی طرح سے روم کا جو تھا وہ قیصر تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا تھا۔ اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف کھیل کے طور پہ تو تخلیق نہیں فرمایا، کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہو رہا ہے، اور ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، مگر ان لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت معین ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ اللہ جس پر رحم فرما دے، الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہی ہے زبردست اور بہت رحم فرمانے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، اب جہنم کے لوگوں کی کس چیز سے مہمان نوازی اور کیا ان کو کھانے پینے کو دیا جائے گا وہ آپ ذرا دیکھیں۔ ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا ہے، کل مہری یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں کے اندر کھولے گا، یعنی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے گا جو پیٹوں میں بھی کھول رہا ہوگا۔ اتنا بد ذائقہ اور بدبودار اور سخت وہ درخت ہوگا جو زقوم کا ہوگا کہ اس کو کھانے کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن اہل جہنم مجبور ہوں گے اس کو کھانے، اور جب وہ بھوک سے بےحال ہو کر اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارے گا، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہو۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اور دھکیلتے ہوئے لے جاؤ اسے عین جہنم کے بیچوں بیچ۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھو، تم تو بڑے طاقتور بڑے معزز تھے نا۔ جو ابو جہل ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، جو اپنی سرداری پر اپنی دولت اور اپنے جوان بیٹوں کے بل پر بہت اکڑتے تھے نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج جہنم کی آگ زقوم کے کھانے اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کو مزہ چکھو، یہی تم لوگوں کا اب مقدر ہے، یقیناً یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس متقین جو ہیں وہ بڑی امن والی جگہ میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے نا۔ فی جناتیوں و عیون، باغات اور چشموں میں، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے متقابلین، یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہوگا
اور ہم ان سے بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو. یدون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ جو چاہیں گے وہ مانگیں گے، جو اس میں ہر طرح کے پھل اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، جس کی بھی خواہش کریں گے. وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت سوائے اس پہلی موت کے، اور اللہ نے انہیں بچا لیا ہے جہنم کے عذاب سے. یعنی موت نہ جہنمیوں کے لیے ہے اور نہ جنت والوں کے لیے ہے. جو دنیا میں موت ہے نا، بس یہی موت ہے. اس کے بعد جب قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو جنت میں جائیں گے اور وہاں کے جو عیش و آرام میں ہوں گے، ان کو کوئی وہاں ان کے لیے دوسری موت نہیں ہے. اللہ، اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ نے انہیں عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا. فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تو اے نبی ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فارتقب انہم مرتقبون، انہم مرتقبون، تو آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی جس عذاب کو مانگ رہے ہیں نا، اس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے. حامیم، دوبارہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حروف مقطعات کا یہ ایک جوڑا ہے جو صورتوں کا، جو حامیم سے شروع ہوتا ہے. اور سورہ جاسیہ اور آپس میں جو جوڑے ہیں، یعنی سورہ احقاف، ان کے آپس میں ان کا تعلق بھی جوڑوں کی طرح ہے، اور ان کے درمیان ایک نسبت یہ بھی ہے کہ ان کے آغاز کی 2 آیتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق میں اور اس نے پھیلا دی ہیں زمین میں جاندار، ان میں بھی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے، رزق سے مراد یہاں بارش کا پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کر دیتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد. وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. یعنی اتنی بڑی اللہ کی نشانی، اللہ کی آیات کو سننے اور کے بعد بھی ان پہ غور نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے، تو اب کون سا ایسا معجزہ ہے جس کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ اتنا بڑا تو یہ خود ہی معجزہ ہے یہ کتاب. ویل لکل افاق نسیم، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر جھوٹ گڑنے والے گناہ گار کے لیے. وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر وہ اڑ جاتا ہے ضد پر تکبر کرتے ہوئے کہ جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو. تو آپ اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. یہ سرداران قریش کے رویے کا ذکر ہے، ان میں سے اکثر کا یہی حال تھا. اور جب ہماری آیت میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز رسوا کن عذاب ہوگا. من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا مددگار بنایا، حمایتی بنایا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلے اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اے نبی کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ بھی ذرا درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی
توقع نہیں رکھتے. ایام اللہ یعنی انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان سے وہ بھی ذرا درگزر کریں. ایام اللہ کیا ہے؟ اللہ کے جو عذاب کے جو دن ہوتے ہیں ان کے بارے میں، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق. جس کسی نے اچھا کام کیا تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیا، اور جس کسی نے برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکمت اور نبوت، اور ہم نے انہیں عطا کی بہت سی پاکیزہ چیزیں، اور انہیں ہم نے تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی. اور ہم نے انہیں عطا کی دین کے معاملے میں واضح ہدایات، واضح احکامات، دین اور شریعت دی گئی نا. ان کی کتابوں تورات، زبور اور انجیل جیسی کتابیں یہ سب بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی نا. اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، صرف اپنی آپس کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. پھر اے نبی، ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملے میں ایک صاف راستے، ایک صاف شریعت پر، تو آپ اسی کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ ظالم یعنی مشرک اور کافر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ متقین کا مددگار کون ہے؟ اللہ مددگار ہے متقین کا. یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں. جو لوگ ہم حسب الذین، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے، کیا انہوں نے گمان کیا ان لوگوں نے کہ جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی کیا ان کے برابر ان کا بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا؟ کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے تو آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ پورا بدلہ دیا جائے ہر اس جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہے. ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی خواہشوں کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا قابل انسان ہو تو وہ بھی اس کے دل تک بھی ایمان کی معرفت جو ہے وہ اسی طرح پہنچ جائے، وہ بھی اللہ کے احکامات کو اسی طرح ماننے والا ہو. علم کے ساتھ ساتھ دل کی جو ہے نا پاکیزگی، دل کی سچائی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بہت ضروری ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے ان کی سماعت، اس کے دل پر مہر لگا دیے اور اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. یعنی یہ تو ایک زمانے کی گردش ہے، ایک بنا ہوا نظام ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں. تو ایک ایسے ہی چلے آ رہا ہے. اس کے بعد اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان سے کام لے رہے ہیں. اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی کوئی اور بات تو قائل ہونا نہیں ہے، اور ظاہر دل سے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی بات بالکل سچی ہے، مگر کیا کریں، اب کیا بات کس طرح سے انکار کریں، تو یہ ایک بات بنا لیتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا. یہ تو یعنی تم آپ یہ ان سے کہیے کہ تم لوگ جو یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، میں تو یہ اس پہ اختیار اور قدرت نہیں رکھتا، وہ تو اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور جو موت بھی دیتا ہے. میں تمہارے مطالبے پہ یہ نہیں کر سکتا. اور پھر وہ
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اور تم دیکھو کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور یہ جو اعمال نامہ ہے، یہ جو کتاب ہے جو تمہارے اوپر، جو تمہارے لیے جو تیار کیا گیا ہے، تمہارے اعمال جس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ حق کے ساتھ گواہی دے گا، یعنی تم ایک پورا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جس میں ایک ایک عمل جو ہے اللہ کی طرف سے محفوظ کیا گیا، اور جو کچھ تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، تو ان کو داخل کر دے گا ان کا رب اپنی رحمت میں، اور یہ بہت واضح کامیابی ہوگی، بلکہ حقیقی کامیابی ہی یہ ہوگی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، ان سے اللہ پوچھے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ یہ سب کے لیے ہے، ویسے تو کفار کے لیے، لیکن سب اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جس وقت کہ کیا میری آیات پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر کیوں نہیں دل کانپے، کیوں نہیں عمل بدلا، کیوں نہیں میرے احکام ماننے والے بنے؟ تو تم نے استکبار کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، ہمیں کچھ ایسا گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، لیکن ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے وہ تمام برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ جہنم جس کے لیے دنیا میں یہ مذاق کی باتیں اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو، آج کے دن کی ملاقات کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج کے دن کی ملاقات کو، اس دن کی ملاقات کو تم نے نظر انداز کیا تھا، تو آج ہم تمہیں بھی نظر انداز کر دیں گے۔ فَمَا وَاكُمُ النَّارَ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ باغ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج انہیں نکالا نہیں جائے گا اس میں سے، اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کا وقت اور موقع گزر چکا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔